कमर शीमा और दोस्तों आज मेरे साथ एक मुनफरद शख्सियत हैं जिनका नाम मोहम्मद ज़हूर है। इनको कीव का शहज़ादा कहा जाता है। यूक्रेन आपको पता है कि इंटरनेशनली इस वक्त ग्लोबल हेडलाइंस में है और वहाँ पे जो रशियन एग्रेशन है उसके बारे में सारी दुनिया को पता है। और मोहम्मद ज़हूर साहब जो हैं ये एक बिलियनियर हैं यूक्रेन में और ये पाकिस्तानी हैं और इन्होंने इनकी बड़ी लाजवाल किस्म की एक स्टोरी है और ये जो सिचुएशन डेवलप हुई मैं चाह रहा था कि इनसे बात की जाए और इनसे पूछा जाए कि ये पाकिस्तान से यूक्रेन कैसे पहुंचे और किस तरह इन्होंने वहां पे यूक्रेन की इकोनॉमी में और यूक्रेन के अंदर एक जो है वो अपने अपना आप को भी मनवाया, अपना लोहा भी मनवाया, पाकिस्तान को भी एक अच्छी पहचान दी और यूक्रेन के अंदर भी एज एक अच्छे सिटीजन के तौर पे ये रहे। सबसे पहले तो मोहम्मद ज़हूर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा ज़हूर साहब, जो सबसे पहले बात करनी है आपसे, आप हज़ारा जो केपी में है वहां से आप चले, आप कराची गए, वहां पे आपने पढ़ाई शुरू की। जो स्कूल पाकिस्तान स्टील में जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिला, फिर आप यहाँ पे आए, फिर आपने पीएचडी की। सर हमें आपने थोड़ा पहले सबसे पहले तो अपने सफर के बारे में बताएं ताकि हम जो है वो लोगों तक बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन जनरली आप जो यूक्रेन पहुंचे और किस तरह आपने स्क्रैच से सारा कुछ शुरू किया और अपने आप को कीव का शहजादा जो कहा गया, हमें सर ये जरा जो है वो सफर बताएं। और सिर्फ कीव का शहजादा नहीं आपको कहा गया, आपको स्टील किंग कहा जाता है यूक्रेन के अंदर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आप बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो जरा काइंडली थोड़ा सा हमें अपने सफर के बारे में काइंडली सर बताएं। सफर तो जी मेरे ख्याल में वो है कि हर वो आदमी जो कि अपना ख्वाब देखता है, और मैंने तो ख्वाब भी नहीं देखे थे। मेरे माँ बाप जो है उनका ताल्लुक जिला हजारा से है और वो पाकिस्तान बनने से पहले कराची आ गए थे। और हमारे 6 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और 18 साल की उम्र में जब मैं एनएडी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो उस वक्त स्कॉलरशिप सोवियत यूनियन के लिए अनाउंस हुई थी। उस वक्त कोई तकरीबन 66,000 आदमियों ने उसमें अप्लाई किया और उसमें से 42 आदमियों को उन्होंने चुना था, तो आई वाज वन ऑफ देम। और वहाँ बस जाके हम एज ए स्टूडेंट हमने 6 साल गुजारे, मास्टर्स डिग्री ली, पाकिस्तान वापस आए, पाकिस्तान स्टील में काम किया। जो मेरा लास्ट वहाँ पे असाइनमेंट था वो डिप्टी इंचार्ज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल था। और मैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अलावा क्वालिटी और मार्केटिंग वगैरह को भी देखता था। उसके बाद मेरी शादी जो है मेरी एक क्लास फेलो से हुई थी जो कि रशियन थी। और उसके बाद 1986 में मैं वापस चला गया रूस। और वो भी इसलिए चला गया कि वो पाकिस्तान में जो मेरी जो तनख्वाह थी वो हाउस रेंट वगैरह कटने के बाद वो सिर्फ मुझे 500-600 रुपए बचा करते थे। और मुझे अपने वालिद पे फख्र है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में, और वो जो थे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल थे, AGPR भी उसको बोला करते थे, और वो उसके और ये वो जगह है जहाँ पे लोग बहुत पैसे बनाया करते थे। और वो बेचारे एक पुरानी सी साइकिल पे सारी उम्र जाते रहे, अपनी मौत तक जो है वो उसी साइकिल पे जाते रहे। और उस वक्त जब हम छोटे होते थे तो हम अपने जो बराबर वाले लोगों को देख के बड़ा कुछ थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड फील करते थे, या कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील करते थे कि यार वो गाड़ी में है और हम पैदल हैं और ये और वो। लेकिन आगे चल के जिंदगी में इस चीज ने इतनी हेल्प की कि बता नहीं सकते। तो वो स्टील मिल में पैसा तो बहुत बनाया जा सकता था, लेकिन वो चूंकि हर दफा वालिद साहब की सूरत जो है आंखों के सामने आ जाया करती थी, तो इस वजह से बेहतर ये किया कि मैंने वहां से जॉब छोड़ के और वो एक मॉस्को में जॉब कर ली। और वहां पे जाने के कुछ 4 साल बाद जो है मैंने एक थाई बिजनेसमैन के साथ मिलके अपनी एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी खोली। और अल्लाह का करना और माँ बाप की दुआओं के साथ जो है वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि वो दुनिया के 20 बड़े ट्रेडिंग हाउसेस में आने लगी। तो फिर हमने इन्वेस्टमेंट की, ओडेसा
पोर्ट में 1993 में, 1996 में हमने यूक्रेन में एक स्टील मिल खरीदी, उसके अंदर ओवर $150 मिलियन भी इन्वेस्ट किया। 1999 में एक स्टील मिल हमने यूके में खरीदी, 2000 में अमेरिका में खरीदी, 2001 में सर्बिया में खरीदी, और 2007 में हम एक स्टील मिल जो है दुबई में लगा रहे थे कि 2008 में जबकि दुनिया जो है वो स्टील में की कीमतों की वजह से बिल्कुल आसमान पे चढ़ी हुई थी और खूब कमा खा रहे थे, उस वक्त मैंने जो है वो स्टील एसिड बेचने का सोचा, जब उस वक्त सब मुझे कहते थे कि पागल हो गया है। और लेकिन जब मैंने वो अपने स्टील एसिड बेच दिया और उसके 6 महीने जो है वो स्टील की मार्केट क्रैश हुई और $1200 से वो प्राइसेस $150 तक आ गई, तो वो फिर मुझे वही लोग जो है वो जीनियस भी कहने लगे। तो इसके अलावा जो है उसके बाद जो है वो मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करता रहा, कुछ मतलब पब्लिक सर्विसेज करता रहा, लोगों की खिदमतें करता रहा, कुछ कम्युनिटी में लोगों का, कुछ फिलैंथ्रोपी, कुछ चैरिटी और इस किस्म के काम। कुछ हमने मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए भी हमने अपने हमारी जो है वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था कीफ पोस्ट, जो कि जिसको कि अमेरिका के अवार्ड्स भी मिले हैं अपनी सच्चाई की वजह से, और जिसकी वजह से मेरे अपने ही काफ़ी दोस्तों से जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे उनसे काफ़ी दुश्मनियाँ भी भुगतनी पड़ी, लेकिन कभी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। और दुनिया में और यूक्रेन के अंदर जो भी सच्चाई थी वो हम उनको बताते रहे कि भाई आपके मुल्क में क्या हो रहा है। और यूक्रेन, ये कह देना कि यूक्रेन कोई बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ये गलत होगा, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा उनकी अदालतें जो हैं वो पैसे लेके और दूसरों के हक में फैसला करती हैं। जुडिशरी में उनके मतलब रूल ऑफ लॉ हर एक के लिए एक नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो उन लोगों को अब बोलने की आदत होगी, यानी फ्री स्पीच जो है वहाँ पे है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनके जो बड़ा जो उनका जनूबी हमसाया है रूस, उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल सकते। इसी दौरान 2000 मेरी शादी जो है वो 1981 में हुई थी अपनी क्लास फेलो से, और फिर 1982 में मेरी बेटी पैदा हुई वहीं पर क्राइमिया के अंदर। 1989 में मेरा बेटा पैदा हुआ मॉस्को में, और चूंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में मसरूफ़ होता था और घर को टाइम वगैरह इतना नहीं दे सकता था, तो हमारी 1996 में हमारी तलाक भी हो गई। तो मैं कोई 6-7 साल तक मैं एक कंवारा भी रहा उस दौरान। जी, 2003 में मैंने फिर दोबारा शादी कर ली, और मेरी जो बेगम है वो 2008 में मिसेस वर्ल्ड का खिताब भी उन्होंने हासिल किया। और उसके अलावा एक वो बहुत मशहूर सिंगर भी हैं, और उन्होंने 2005-2006 में जो पाकिस्तान के अंदर जो 2005 में अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर हमने जाके अपना पड़ाव भी डाला था, और उस वक्त जो भी खिदमत मुल्क के लिए हो सकती थी वो हमने की। यूक्रेन का एक फील्ड हॉस्पिटल भी वहाँ पे मंगवाया, जो चीज़ें वहाँ पहुँचाई जा सकती थी, जिस जगहों पे नहीं जा सकती थी, वहाँ म्यूल्स के ज़रिए जो है वो चीज़ें भी पहुँचाई गई। रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में हमने उसका एक विंग पूरा लेके उसको पूरा का पूरा जो है एक अलग से ज़ख्मियों के लिए उसको बनाया। और इसी तरीके से आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है उसके अंदर हमने बच्चों के दिल के इलाज के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च के लिए जो है उसमें भी डोनेशन वगैरह दी। और टेक्सला में जो HIT एजुकेशन सिटी है उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा मतलब डोनेशन वगैरह दी जामे मस्जिद बनाने की वहाँ की, और उधर की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, जो कि नॉर्थ के बच्चों के लिए बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमारा, फिर यूक्रेन के अंदर हमारा अपना एक जो अमेरिका के ग्रैमी
ایوارڈ کے برابر ایک یوکرینین میوزک ایوارڈ ہے جو کہ ہم 11 سال سے وہ بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی گزر رہی تھی اور گزر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ گزرے گی بھی, کہ اچانک بیچ میں یہ ایک حملہ ہو گیا, ایک جو پولیٹیکل قسم کا کانفلکٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے کہ ہمیں یوکرین سے چھوڑ کے یہاں پہ اس وقت ہم لندن میں آئے ہوئے, اور یہیں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, یہ اور بڑی زبردست انٹرسٹنگ جو آپ کی سٹوری ہے, جس کو بی بی سی نے بھی کور کیا ہوا ہے, آپ کی ساری سٹرگل کو, اور ظاہر بات ہے بی بی سی نے آپ کی وہ اسکریچ سے وہ سارا شروع کیا, وہیں سے بہت سارے پاکستانیوں کو پتا ہے آپ کی اسٹرگل کا, لیکن بہت سارے پاکستانی یا انٹرنیشنلی یا ساؤتھ ایشیا کے لوگ آپ کی اسٹرگل کو نہیں بھی جانتے تھے, کیونکہ وہ زیادہ اسے نہیں تھا. لیکن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. محمد ظہور صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ نارملی پاکستان سے کنزرویٹو انوائرمنٹ سے یوکرائن جانا اور وہاں پہ آپ رہے, تو جو آپ کی شادی ہوئی اور آپ کی وائف مس ورلڈ بنی, تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ جو ٹرانسفارمیشن آپ کی زندگی میں کیسے آئی, آپ نے کیسے محسوس کیا کہ آپ کو ایک پروگریسو زندگی گزارنی چاہیے اور جس کلچر میں جا رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ نارملی جو پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں وہ ان کلچرز کو اڈاپٹ نہیں کرتے, وہ اپنے ان چیزوں سے سٹک رہتے ہیں. اس سے بھی رہنا چاہیے, لیکن نئے کلچرز کو, نئی ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ نئی آئیڈینٹی ملی ہے. تو یہ آپ نے جو ٹرانسفارمیشن کی, یہ بہت زبردست ہے. یہ کس طرح ہوئی, اور اس کی ظاہری بات ہے اسی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں بھی آئیں. جی دیکھیں, سب سے پہلے بات میں نے ان کو بی بی سی والوں کو بھی یہ بتایا تھا کہ جب میں پاکستان سے نکلا تو میں اتنی پکی عمر کا نہیں تھا, میں کچی عمر کا تھا. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب آدمی کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی مولڈ ہو سکتا ہے. جی. اس میں دوسری چیز یہ کہ رشیا یا سوویت یونین کے اندر کوئی ایسا پاکستانی کالونی تو تھی نہیں, نہ ڈیاسپورا تھا کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دیں, یا آپ کو وہاں پہ چکن کڑھائی ملے گی یا کچھ ملے گی. تو اور وہاں پہ ہماری جو اسٹائپنڈ بھی ہوتی تھی وہ 90 روبل ہوا کرتی, جو کہ $30 کے برابر ہوتی تھی. تو اس کے لیے آپ کو مطلب سروائیو کرنا تھا اس ماحول میں رہ کے جو کہ وہاں پر ہے, رہنا تھا ان دوستوں کے ساتھ جو کہ وہاں پہ تھے. ہم 1 سال تک تو ہم ساتھ رہے, ہماری جب روسی زبان سیکھ رہے تھے تو 10-12 لڑکوں کے ساتھ ہم ایک ساتھ تھے. اس کے بعد وہ بھی دوسرے شہر چلے گئے, تو میں بالکل ہی اکیلا ایک بندہ رہتا تھا. ہمارے 1 ملین کی آبادی میں ایک پاکستانی ہوتا تھا, تو لہٰذا نہ تو میں کسی سے اردو بول سکتا تھا نہ کچھ. اسی وجہ سے میری جو روسی زبان ہے وہ بہت بہتر ہے ہمارے سارے لوگوں سے جو بھی میرے ساتھ پڑھے ہیں ان کے مقابلے میں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس پورے گروپ میں صرف میں ہی ایسا تھا جس نے کہ شادی بھی کی, کیونکہ نیچرلی اسی ماحول میں آپ پڑھ لکھ رہے تھے بھی اور پل بڑھ رہے تھے. اب دوسری چیز یہ کہ یوکرین جو ہے وہ ایسا میرے ساتھ ہو گیا جیسے پاکستان میرا جو ہے وہ بایولوجیکل مدر ہے, اور یوکرین جو ہے وہ مدر ہے جس نے کہ مجھے گود لیا اور میری پرورش کی. تو میری جو وفاداریاں ہیں وہ میری دونوں ماؤں کے ساتھ ہیں, جس نے مجھے جنم دیا اور جس نے مجھے پڑھایا, پال پوس کے جوان کیا, اور میں کسی ایک بھی ماں سے غداری نہیں کر سکتا. تو یہی چیز ہے کہ اب جب آپ 6 سال تک ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہے, اس جگہ نہ کوئی مسجد تھی نہ کچھ تھا. میرے ماں باپ جو ہے اور میری فیملی بہت ہی کنزرویٹو ہے, بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے. انفارچونیٹلی میں ایسا نہیں ہوں, اور مجھے اس پہ افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. لیکن مجھے جو ہے ایک چیز جو مجھے اپنے ماں باپ کی طرف سے ملی اور جو میرے مذہب کی طرف سے ملی, میں نے ایک چیز وہ بتائی کہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے میں نے اچھا رہنا ہے, اور وہ نماز روزہ یہ جو ہے میرے اور خدا کے بیچ میں ہے. اور اگر میں برا آدمی ہوں اور خدا نے مجھے میری اس وجہ سے میرے روزہ قضا نہ رکھنے یا میری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر دوزخ میں بھیجنا ہے تو میں واقعی قصوروار ہوں. لیکن جو خدا کے بندے ہیں, میں نے اگر مجھے کوئی ایک آدمی بھی پوری میری 48 سال ہوئے مجھے گھر سے نکلے ہوئے, اگر مجھے کوئی ایک آدمی مل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی
یا میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی, یا میں نے اس کی تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی, یا میں نے اس کو کوئی بونس نہیں دیا, یا کچھ نہیں کیا, تو اس کے لیے پھر تو میں خدا سے خود بولوں گا کہ بھئی میں نے آپ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ مجھے اٹھا کے دوزخ میں بھیج. زبردست سر, یہ تو دس از مائنڈ بلوئنگ کہ آپ جو جسے کہتے ہیں خدا جو ہے وہ تو اپنا وہ معاف کر دیتا ہے, لیکن جو بندوں سے محبت ہے وہ ایک لازوال چیز ہے. سر ایک سوال جیو پالیٹکس پہ میں بالکل آتا ہوں, ایک سوال آپ کے اندر سے کرنا ہے, آپ کے اندر یہ اتنی حلیمی کیسے پیدا ہوئی کہ آپ نے کہا بی بی سی کے اپنے انٹرویو میں کہ مجھے اگر ایک چارپائی مل جائے, روٹی مل جائے اور کھانے کو کوئی سالن مل جائے تو میں اس میں خوشی رہوں گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کر لی ہے, دیٹ از ون آف دا ریزن, یا پھر جو آپ نے اپنے فادر کی جو لیگیسی لی, ان کی جو آنیسٹی تھی وین ہی واز ان AGPR میں تھے, اور وہ بار بار وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے اندر وہ چیزیں آ گئی, آپ نے اسٹرگل بھی کی, لیکن یہ ہیوملٹی اور جو ہے وہ یہ چیز بھی آپ کے اندر رہی. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ ہمارے فادر کی بہت کم تنخواہ تھی, عہدہ بہت بڑا تھا, تنخواہ بہت کم تھی, اور وہ اس تنخواہ کے اندر جو ہے آپ یقین جانیں کہ ہم سب جو ہے, ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی برانڈڈ کپڑے نہیں تھے, یا ہمارے پاس کارز نہیں تھی, یا کچھ نہیں تھا, لیکن ہمیں جو ہے ہماری تعلیم بھی اچھی ہوئی, ہمیں کھانا پینا بھی. دیکھیں پاکستان میں تو ایک ہی صرف پکتا ہے, اگر چاول پکتے ہیں تو چاول ہی پکتے ہیں, اگر سالن پکتا ہے تو سالن پکتا ہے. ہماری ٹیبل پہ جو آج کل ہوتا ہے کہ 20 قسم کے کھانے تھے, وہ نہیں تھے, لیکن جو بھی تھا وہ ہماری ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوتا تھا اور بہت ہی مزیدار ہوتا تھا, اور ہم اس کو بڑی خوشی سے کھاتے تھے. اور اس وجہ سے جو ہے نا, وہ میرے خیال میں تو پیسے میں برکت ہونی چاہیے, اور وہ برکت جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف ہمیں جو ہے کھلاتے تھے, ہزارے سے جو بھی آدمی اٹھ کے آتا تھا وہ پہلے جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ کینٹ اسٹیشن سے آ کے وہ ہمارے گھر ہوتا تھا, اور جب تک وہ اپنے کسی کام دھندے پہ نہیں لگ جاتا تھا اس وقت تک وہ ہمارے گھر ہی رہتا تھا, اور ہمارے گھر کی روٹی اس پہ بھی اتنی ہی چلتی تھی جتنی ہم لوگوں پہ چل رہی ہوتی تھی. تو یہ اللہ میاں جو ہے وہ برکت دیتا ہے تھوڑے سے پیسے میں بھی, اور لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں جگہ نہ ہو, دل میں جگہ ہونی چاہیے. تو مجھے اس چیز پہ پورا یقین ہے, اور میں اس چیز کو فیل بھی کرتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جب ہمارے گھر پہ کھانوں کی بھرمار لگی ہوتی ہے تو, اور مجھے اس میں اگر وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں یہاں پہ ایک روٹی پڑی ہوئی اور یہاں پہ ایک سالن ہے, تو یقین جانے اس پورے ٹیبل کے اندر سے میں صرف وہی 2 چیزیں لیتا ہوں. تو اس سے مجھے پورا اندازہ ہے کہ اگر مجھے ایک روٹی مل گئی اور ایک سالن مل گئی تو بھوک سے میں نے نہیں مرنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ تو ہو گیا آپ کا ایک پرسنل زندگی اور آپ کی سٹرگل. سر یہ جو جیو پولیٹیکل معاملات ہوئے ہیں, آپ نے ہماری انٹرویو سے پہلے بات ہو رہی تھی اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس سچویشن میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں, اسٹیٹس کو سائڈز لینی چاہیے, لوگوں کو سائڈ لینی چاہیے, حق اور باطل کی بات ہونی چاہیے, اگریسر کا بھی کو ڈٹرمن کریں اور جہاں پہ اگریشن ہو رہا ہے اس کو بھی ڈٹرمن کریں. اور آپ کو بھی ظاہری بات ہے اس سچویشن میں آپ لندن آئے ہیں, تو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یوکرائن سے یہاں پہ لندن آنا, وہاں پہ حالات اس طرح کے تھے, رشیا کی ایگریشن ہے, پوری دنیا کوئی سینکشنز لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کیسے ڈسکرائب کریں گے سر؟ دیکھیں میں اس کو ڈسکرائب کروں گا, مجھے لوگ کچھ کلپس وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں, پاکستانیوں کی بھی اور باہر کے بھی کچھ لوگوں کی. کچھ لوگ جو ہیں وہ رشین پروپیگنڈے کو فارورڈ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کو بالکل اپنے ذہن سے دیکھ رہے ہیں, اس کو پرکھ رہے ہیں. تو دیکھیں غلطیاں تو دونوں طرف کی ہیں, یہ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صرف ایک غلطی کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوئی ہے. میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ اگر یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں جانے کی ضد نہ کرتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. دوسری طرف سے نیٹو میں جانے کی ضد وہ کیوں نہ کرے جبکہ آپ نے اس کے ملک کے کچھ حصہ آلریڈی توڑ کے آپ لے گئے. تو نیچرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میرا ایک جو برابر میں میرا پڑوسی ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے, ورلڈ کی ایٹامک پاور بھی ہے. میں نے اپنے جو بھی میرے ایٹامک آرسنل تھے
وہ 1994 میں مجھے بیوقوف بنا کے مجھ سے چھڑوا دیے گئے تھے کہ بھائی آپ اس کو گیو اپ کر دیں. ہم جو ہے آپ کو 4 کنٹریز جو ہیں انکلوڈنگ رشیا, امریکہ, انگلینڈ اور فرانس جو ہے, ہم آپ کو یہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو برقرار رکھیں گے. اور اس کے جو ہے 20 سال کے بعد ایک آپ کا پڑوسی اور جو آپ کی خود زبان بولتا ہو ملک اور جس کا ریلیجن بھی ہے وہ ایک ہو, وہ آپ سے آپ کا کرائمیا بھی لے جاتا ہے, آپ کے ڈونیٹس بھی لے جاتا ہے اور لگانز بھی لے جاتا ہے. اور سب لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ان کو وہ بداپیسٹ میمورینڈم جو ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے, جس میں کہ وہ خود سائن کر چکا ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ کرائمیا ہمارا تھا, ہم نے آپ کو دیا تھا. تو بھائی اس وقت کیوں 1994 میں سائن کرتے ہوئے آپ کو یاد نہیں آئے کہ یہ آپ کا ہے, تو کیوں سائن کر رہے تھے؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی. تو جب ایک ملک کے آپ نے آلریڈی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور تو اس نے کسی طرف تو جانا ہے, یعنی اب وہ ان کے پاس تو نہیں جا سکتا کہ جنہوں نے ان کا ملک توڑ دیا ہو وہ کہیں اچھا آپ ہی میری آگے بھی حفاظت کریں. تو نیچرلی انہوں نے کوئی ادر بلاکس دیکھنے شروع کیے. تو دوسرا بلاک دنیا میں ہے کیا, وہ ہے نیٹو. تو وہ نیٹو کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں لے لو تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے. آج بھی نیٹو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, ان بیچاروں کے اوپر اتنے حملے ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے فری ایئر سپیس دے دو. نیٹو کہتا ہے نہیں, اگر میں دے دیا اس کا مطلب ہے روسی جہاز آئے تو ہماری تو ان سے ٹکر ہو جائے گی, اگر ٹکر ہوگی تو ہمارے تو پھر وہ تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے گی. تو اس وجہ سے وہ اگر وہ نیٹو میں ہوتے تو آج نیٹو ان کی حفاظت کر رہا ہوتا. نیٹو میں نہیں ہے تو نیٹو بھی سائڈ میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ اسلحہ لے لو, یہ پیسے لے لو, سب کچھ لے لو, لیکن ہمیں بیچ میں نہ ڈالو. تو اب وہ بیچارہ ایک لائٹ ویٹ باکسر اور ایک ہیوی ویٹ باکسر, دو کی ایک رنگ کے اندر جو ہے لڑائی ہو رہی ہے. جو یہ لائٹ ویٹ باکسر ہے یہ بیچارہ 2-3 راؤنڈ سے تو کھڑا ہوا ہے, اور کھڑا بھی کیا ہوا ہے, اس نے اس کو تھوڑا تھکا بھی ڈالا ہے اور اس کو 1-2 گھسے شوسے بھی مار ڈالے. لیکن وہ بہرحال ہیوی ویٹ باکسر اور لائٹ ویٹ باکسر کا فرق تو اپنی جگہ ہے نا, اور راؤنڈ بھی 10 راؤنڈ کا میچ ہے, ابھی تو 2-3 راؤنڈ ہی ہوئے. تو جیت تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ہیوی ویٹ کی ہونی ہے. بالکل صحیح ہے, جیت تو ہیوی ویٹ کی ہونی ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے اس کو بالکل صحیح ایکسپلین کر دیا نیٹو کے ریفرنس سے, اور obviously یوکرین کے ریفرنس سے بھی اور رشیا کے ریفرنس سے بھی آپ نے سر ساری بات کر دی. سر اس میں دیکھیں ہم جو ہے وہ جو UN جنرل اسمبلی کا ایک ریزولوشن آیا, پاکستان نے اس سے ابسٹین کیا کہ جی نہ ہم رشیا کے اگینسٹ جاتے ہیں نہ ہم ویسٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں. اور خاص کر کے جس دن یوکرین کے اوپر اگریشن ہو رہا تھا تو پاکستانی پرائم منسٹر جو تھے عمران خان صاحب, وہ وہاں پہ تھے, ماسکو پہنچ گئے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر کا ماسکو پہنچنا اور ایئرپورٹ پہ کہنا کہ what a wonderful times to be in Moscow, ایک ان کی ویڈیو بھی کوئی آئی ہے. تو یہ جو چیز تھی اس کو حالانکہ ہمارے جو امبیسڈر ہیں یوکرین میں, انہوں نے آئی تھنک یوکرینی ڈپٹی فارن منسٹر سے ملاقات بھی کی, پوزیشن کلیریفائی کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ آئی تھنک ہوئی نہیں ہے. تو آپ اس کو عمران خان صاحب کی وزٹ کو رشیا میں اس وقت کس طرح دیکھ رہے تھے when everything was about to burn or people were fleeing? تو how did you see this, sir? دیکھیں سر, یہ پاکستان میں لوگ تو بات کا بتنگڑ ضرور بناتے ہیں, یہ تو ہے. وزٹ جو ہے وہ تو ڈپلومیٹک چینل سے مہینوں لگتے ہیں اس کو پہلے سوار ہونے میں, اس کی ڈیٹ فکس ہونے میں. عمران خان کو تو نہیں پتا تھا کہ جس دن وہ پہنچے گا اس دن انہوں نے وہاں حملہ کر دینا ہے. تو مطلب اس چیز میں اس کو کم از کم قصوروار نہ ٹھہرایا جائے کہ اس کے پہنچنے کی خوشی میں پوٹن نے جو ہے جا کے یوکرین پہ حملہ کر دیا. آئی تھنک دس از رانگ. یہ شاید کافی مہینوں یا سالوں سے چل رہا ہوگا کہ کب انہوں نے وہاں جانا ہے. 1999 میں شاید ہمارے لاسٹ پرائم منسٹر وہاں یا پریزیڈنٹ وہاں گئے تھے. تو ہماری مطلب بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ اس ٹائم پہ یعنی غلط وقت پہ غلط جگہ پہ وہ پہنچ گئے تھے, لیکن دیٹ واز ارینج لانگ اگو. تو ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز جو وہ کہ کیا مطلب بریلینٹ ٹائمز ٹو بی ہیئر یا وٹ ایور جو بھی انہوں نے وہ بولا تھا, آئی تھنک وہ بھی لوگوں نے شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو لے کے رکھا ہے. وہ شاید
کسی اور چیز کی تعریف کر رہے ہوں گے، نہ کہ اس کی کہ انہوں نے جنگ کر دی ہے تو اس لیے جو ہے نائس ٹائم ٹو بی ہیئر. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سوشل میڈیا کے لیے اچھی چیز ہے کہ اس کو ذرا گھماتے پھراتے چلیں، یا ہو سکتا ہے عمران خان کی اپوزیشن کے لیے. پہلی چیز تو میں بتا دوں کہ میں پالیٹکس میں بالکل نہیں ہوں اور کسی بھی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا ہوں، صرف اس کے ساتھ ہوں جو ملک کے لیے اچھا کرے گا. اگر عمران خان ملک کے لیے اچھا کر رہا ہے تو میں سمجھ لیں کہ میں اس کا بندہ ہوں، اگر وہ ملک کے لیے خراب کرے گا تو میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اسی طریقے سے دوسروں کا بھی آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے کہ وہ میں نے بات شروع سے یہ کی تھی کہ ہمیں اس وقت سائیڈ لینا چاہیے، نہ کہ دیوار کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے. تو یوکرین وہ ملک ہے جس نے 1996 میں پاکستان کو 320 ٹینک دیے تھے، جو کہ جس وقت کوئی بھی ان کو نہیں دیتا تھا. اور وہ ٹینک ابھی تک جو ہیں وہ ہمارے پاس چل رہے ہیں اور ابھی تک وہ بہترین ٹینک ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری میں، اگر آپ رشیا کو دیکھ لیں اور اگر آپ یوکرین کو دیکھ لیں، تو پاکستان آرمی کو جو ہے مضبوط بنانے میں یوکرین کا بہت بڑا کردار ہے. تو رشیا نے ہمارے ساتھ وعدے بڑے کیے لیکن ان وعدوں کو کبھی وفا نہیں کیا. تو وہ انڈیا کو پاگل بنانے کے لیے ہمیں 2-4 چیزیں دے دیتا ہے کہ تاکہ انڈیا جب اس کے پاس سے امریکہ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں 4 جو ہیں وہ MI-35 دے دیے. انڈیا دوڑ کے واپس آؤ، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو آپ نے ان کو ہیلی کاپٹر دے دیا، تو بھائی تم بھی تو امریکہ کے پاس گئے تھے. تو ہمیں تو یوز کیا جا رہا ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. رشیا تو کبھی بھی ہمارا دوست نہیں تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایز اے پاکستانی عوام ہمیں امریکہ ہمیشہ سے برا لگتا ہے. ہم ہر اس چیز کو برا کہتے ہیں جو امریکہ کرتا ہے اور ہم اس ہر کنٹری کو برا کہتے ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے. آج کے معاملے میں امریکہ یوکرین کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے ہم سب یوکرین کے خلاف ہیں پاکستان کے اندر. یعنی آپ نے یوکرین کی تو بدنصیبی اور بیچاروں کو بھول گئے. آپ نے صرف یہ دیکھ لیا کہ چونکہ امریکہ ان کے ساتھ ہے تو آپ جو ہے رشیا کے ساتھ ہو گئے کہ بھائی رشیا بڑا اچھا ہے. رشیا نے 1995 میں ہمیں ذلیل کیا ہے، 71 میں ہمارا ملک توڑوا دیا، 79 میں افغانستان میں آگے 10 سال تک ہمارے لوگوں کے ساتھ جنگ کرتا رہا. تو رشیا نے ہمارے ساتھ اچھا کیا گیا ہے کہ ہم پاکستانی ان کو اتنا پسند کرتے ہیں. تو کم از کم ہم ٹھیک ہے، امریکہ کو میں اچھا نہیں بولتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ 100 دھوکے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کیے. تو وائی ڈونٹ وی گیٹ کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے مطلب ان کے ساتھ کرنا ہے، لیکن یوکرین نے کب آپ کو دھوکہ دیا؟ آپ جب بھی ان کے پاس کوئی چیز مانگنے گئے انہوں نے ہمیشہ آپ کو پرووائڈ کیا. تو اس طرح یوکرین کو ابنڈن کر دینا کہ بھائی اچھا چونکہ روس بڑا ہے شاید وہ ہمیں کل کچھ دے دے، ابھی تک انہوں نے دیا نہیں. اگر عمران خان وہاں جا کے ویٹ وغیرہ کے کانٹریکٹ وغیرہ سائن کر کے آگئے، اتنا ویٹ تو یوکرین کے پاس بھی ہے، وہ بھی ساری دنیا کو، وہ تو بریڈ اینڈ باسکٹ تھا سوویت یونین کا، تو وہ بھی اس وقت ساری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے. تو یہ چیز تو وہ بھی دے سکتے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کانٹریکٹ تو سائن کر کے آگئے ہیں، ساری دنیا نے تو ان پہ سینکشن لگا دیا ہے، وہاں پہ تو سوئفٹ بھی بند ہو گیا. اب پیسے ان کو کیسے دو گے، وہ آپ کو مال کیسے سپلائی کریں گے؟ تو آپ نے تو ایک جو ہے دیکھیں. اور رشیا کے بارے میں کہتا چلوں، 79 میں وہ آئے تھے افغانستان میں، 10 سال کے بعد وہاں سے نکلے. 10 سال کے بعد نکلنے کے بعد ان کا کیا حال ہوا؟ ان کا سوویت یونین ہی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، 15 ریپبلکس تھی، 15 کنٹریز بن گئی. اسی طریقے سے آج وہ یوکرین میں آئے. یوکرین کی قوم ہار ماننے والی نہیں ہے. آپ افغانستان کی طرح اس پہ قبضہ تو کر لیں گے لیکن اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. اور جب ساری دنیا ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور انہوں نے وہی سینکشنز کرنی ہے تو 10 سال کے بعد جو ہے نا، یہاں سے رشیا کا تو نام بھی مٹ جائے گا اور وہاں پہ ہم کس سے ڈیل کریں گے؟ رشیا ٹوٹ جائے گا اور ہم نے ڈیل کرنی ہے تترستان سے، چیچنیا سے، داغستان سے. ان کے اندر بھی 10 12 20 25 ملک بن جائیں گے کیونکہ ہر ملک یہی سوچے گا کہ بھائی اس فیڈریشن سے نکل کے میری شاید زندگی ہو تو ہو، ادروائز فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے میرا کوئی یہاں پہ وہ کچھ کام نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے
ہمیں جو ہے نا یہ پوٹن جو ہے اپنی ایگو کی وار لڑ رہا ہے، کیونکہ اس کو بہت ہی زیادہ، جس طرح ہم نے 1965 میں ہم نے اپنے آپ کو پروف کیا تھا، اسی طریقے سے یوکرینینز نے آج 10واں دن ہو گیا ان کا، جس طرح انڈینز نے صبح حملہ کیا تھا اور شام کو انہوں نے لاہور جم خانہ میں کافی پینی تھی، اسی طریقے سے پوٹن نے بھی صبح حملہ کیا تھا اور شام کو اس نے کیف سے تقریر کرنی تھی فتح کی۔ آج 10 دن ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل بات سر، آخری کوشچن آپ سے کرنا ہے، اور وہ یہ جو آخری سوال کرنا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیڈرز کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ ایک کامیاب ارب پتی شخص ہیں جنہوں نے ایک نئے دوست میں، نئی دنیا میں جا کے اپنا نام پیدا کیا، اپنے ملک کا نام پیدا کیا، اور وہاں پہ اور آپ نے پاکستان کے لیے کام بھی بڑا کیا، بلکہ ہیومینٹی کے لیے بیسیکلی آپ نے انسانیت کے لیے کام کیا، وہ جہاں پہ انسانیت ہو۔ سر آپ ون لاسٹ جو ہے وہ سجیشن اپنے ہمارے پاکستانی لیڈران کو، کیونکہ آپ سارے کلچر ہر چیز کو جانتے ہیں، اور عوام کو کیا دیں گے؟ جو بھی آپ کچھ ایسا کہنا چاہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ون لاسٹ تھنگ اباؤٹ دا پاکستانی پبلک اینڈ دا گورنمنٹ سر، لیڈران۔ سر دیکھیں، لیڈران کے بارے میں تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی تھوڑی سی ہمت دے، اور اپنے بارے میں سوچنے سے پہلے ملک کے بارے میں وہ سوچنا شروع کریں، تو شاید جو ہے نا ہمارا ملک تھوڑا آگے چل سکے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، پھر ملک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی یہ پرائورٹیز چینج کر دیں تو ہمارا ملک چل پڑے گا۔ ہمارے پاس بہت قابل لوگ ہیں، ہم نے یہ چیز دنیا میں 100 دفعہ ہم نے وہ کر کے دکھائی ہے۔ میں دیکھیں، انڈیا کی ہمارے 1.5 بلین کی آلموسٹ 1.3 بلین کی آبادی ہوتے ہوئے، اور ہماری جو ہے صرف 200 ملین کی یا 220 ملین کی آبادی ہوتے ہوئے، میں نے جو ہے یوکرین کے اندر جو ہے وہ انڈین بزنس مین ہم سے اونچے نہیں ہیں، وہ بہت نیچے، ہمارے دوست ہیں، سب ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہم سے اوپر نہیں جا سکے۔ تو ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں، لوگ تو ہمارے پاس بہت وہ ہیں۔ سیکنڈلی دیکھیں، ہمیں جو پاکستانی پبلک ہے، اگر وہ اپنے کام سے کام رکھے، دوسروں کے گھروں میں نہ جھانکے اور دوسروں کو نصیحتیں نہ کرے، I think that will be much better۔ اگر آپ دوسروں کے دیکھتے ہیں کہ وہ کپڑے کیا پہنتا ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی ہوئی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، آپ دیکھیں اگر ہر ملا جو ہے ہمارے پاس، خدا نہ خواستہ دیکھیں کتنے جو ہے وہ کیسز ہیں جہاں پہ مولوی جو ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کرتے ہیں، یہ وہ۔ تو مولوی ہونا یا داڑھی رکھنا دیکھیں اچھائی کی وہ نہیں ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ اچھے ہو گئے، یا اسی طریقے سے برانڈڈ کپڑا پہننا اس بات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ خراب ہو یا مسلمان نہیں ہو۔ تو اگر ہم اس طریقے سے، اگر ہم نے بالکل ہی دنیا سے الگ ہو کے رہنا ہے، اور ہم نے افغانستان کے یا طالبان کی طرح ہو کے بالکل کونے میں بیٹھ جانا ہے، اور صرف مذہبی کے کوئی ہم نے بنا کے رکھنا ہے کہ بھائی اگر کوئی جو ہے وہ مسلمان ہے تو ہمارا دوست ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو ہمارا دشمن ہے۔ تو ہم نے دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ پرانے زمانے کا کوئی گانا تھا، نہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اگر ہم لوگ صرف انسان بن جائیں اور ریلیجنز کو اپنے تک رہنے دیں، اور اپنے بچوں کو خود بھی اس کی ہدایت وغیرہ کرتے رہیں، تو بہت ساری جنگیں تو یہی ختم ہو جائیں گی۔ اور ہم وہ جو پیسہ ہم جنگوں پہ لگاتے ہیں، وہی جو ہے نا اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے اگر استعمال کریں گے تو قوم جو ہے وہ پڑھ لکھ بھی جائے گی، اور ان کے جو ہے نا زیادہ ترقی بھی ہوگی۔ تو مجھے اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ کافی لوگ برا بھی کہیں گے، لیکن یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ اپنے آپ سے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچیں، تھوڑا سا مختلف طریقے سے سوچیں، تو اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم میں کیا خرابی ہے، اور ہم کیوں لوگوں کے اندر، دوسروں کے اندر خرابیاں کیوں ڈھونڈتے ہیں، پہلے ہم اپنے اندر خرابیاں ڈھونڈیں۔ تو جس دن آپ یہ چیز، ہماری قوم جو ہے اگر اپنی خرابیوں کو پہلے دیکھنی شروع کر دے گی، اور وہ صرف اس بیسس پہ کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک سپیریئر بندہ ہوں دوسرے بندے سے جو کہ 5 وقت کا نہیں ہے، اور میں اس کو جو ہے نا ڈنڈے مار کے کہوں گا کہ تم جا کے نماز پڑھو۔ آپ تاکید ضرور کریں، ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے اس کام کے لیے،
ہمارے وہ ریڈیو ٹی وی وغیرہ پہ اس قسم کے جو ہے وہ چلتے ہیں پروگرام وغیرہ جس میں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ ہر شخص کا دیکھیں اپنا کال اور فیل ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا اس چیز سے نکل کے اور تھوڑا سا الگ ہو کے سوچنا چاہیے، دنیا کے ساتھ تھوڑا سا انٹیگریٹ ہو کے رہنا چاہیے. ہمیں ہر ایک کی دشمنیاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی. اور ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی منع نہیں کیا کہ آپ دوسرے مذہبوں میں جا کے شادی نہ کریں. تو اس میں اگر ہم لوگوں کو انٹیگریٹ کر کے بتائیں کہ مسلمان ایک اچھی قوم ہے، آپ ان کے گھروں میں آ کے رہیں گے، ان کو پتہ لگے گا ہم لوگ کیسے ہیں، تو جتنی زیادہ ہم انٹیگریشن کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت زبردست پیغام دیا اور بڑا مزہ آیا سر مجھے. فرینکلی اسپیکنگ ویورز جو لوگ دیکھیں گے وہ تو دیکھیں گے، لیکن میرے پرسنلی بھی میں نے بڑا انجوائے کیا آپ سے بات کر کے. اور جسے بڑی کہتے ہیں نا، وہ ایک ٹرم ہوتی ہے ٹو بی اے انویگوریٹنگ سیرپ، ایک مطلب اس طرح کی آپ چیز پی لیں جس سے تھوڑی طاقت آ جائے. تو یور ٹاک از جسٹ لائک دیٹ، انویگوریٹنگ سیرپ فار obviously یوتھ جو دیکھیں گے سنیں گے کہ آپ کو اپنے ملک سے بھی محبت ہے اور آپ سائڈ بھی لینا چاہتے ہیں اور حق پہ بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور جہاں پہ آپ جا کے کام کرتے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ محبت ہے. اور انتہائی مزہ ہے سر آپ کی بات سن کے، اور آپ کی اسٹرگل کو سلام ہے سر. اور تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم اینڈ یور ویلیوبل انپٹ بھی، انالیسس بھی، اور یور ویلیوبل ویوز ایز ویل سر. تھینک یو سر. بہت شکریہ.